अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। दहशत गर्दों के खिलाफ मुल्क में फौजी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज लाहौर में पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास था और दहशत गर्दों के साथ साथ उनके फैसिलिटेटर्स और एबेटर्स के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई जारी रखने का अयादा किया गया। लाहौर के इसी इजलास में अलबत्ता PSL का फाइनल लाहौर में करवाने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका और सूबाई हुकूमत ने अब तो बाकायदा ये बॉल फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल दी है। आज हमारे रूबरू में फेडरल गवर्नमेंट की चीफ स्पोक्स पर्सन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और ऐसे वक्त पे हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जब मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, लिहाजा गवर्नमेंट की चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से हम आपसे हर बात करेंगे अपने इस टाइम के मुताबिक। बिल आखिर PSL का फाइनल लाहौर में करवाने का फैसला नहीं हो सका। अब लाहौर में होगा, दुबई में होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, कहाँ होगा, कब फैसला होगा, क्यों नहीं फैसला हो रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको पता है, हम सबको मालूम है कि ये फैसला इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये फ़ैसला PSL का लाहौर में कराने का नहीं है। ये फ़ैसला लोगों की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है और अभी जो रिसेंटली एक वेव आई है अनफॉर्चुनेट टेररिज्म की, तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए, हालिया सूरत हाल को देखते हुए, इसलिए ये फ़ैसला थोड़ा सा केयरफुली लिया जा रहा है। और आज भी जो मीटिंग हुई इसमें ये नहीं हुआ कि बॉल को दूसरी कोर्ट में डाल दिया गया, बल्कि क्योंकि आपको पता है कि PCB है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है और तमाम जो वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर, उन सब ने बैठ के ये तमाम चीज़ों में ड्यू डिलिजेंस की है और सब ने रिकमेंडेशंस कंपाइल की हैं जो कि अब फॉरवर्ड हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वहाँ से इसके ऊपर एक हतमी फ़ैसला लिया जाएगा कि ये जो PSL है वो लाहौर में, अभी तक तो जो फैसला है कि लाहौर में ही होगी PSL, उसके ऊपर अगर कोई चेंज है तो वो अनाउंसमेंट आनी है कि अगर ये लाहौर में नहीं होनी तो फिर कहाँ होनी है और कैसे होनी है। सो एग्जिस्टिंग डिसीजन ये है कि लाहौर में होगी। जी जी, एग्जिस्टिंग डिसीजन, सिर्फ अनाउंसमेंट तब्दीली की आनी है। बिल्कुल जी। और अब ये वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे। बिल्कुल, और फैसला वो करेंगे जो पाकिस्तान के लोगों के साथ, लाहौर के लोगों की सिक्योरिटी के हक में बेहतर हो। देखें, जो भी फैसला हो, अब हतमी तो मैं इसको अभी नहीं कह सकता, इसलिए कि फाइल इधर आई है, बॉल वज़ीर आज़म साहब के पास आई है, बट लाहौर शहर को देखें। और लाहौर शहर मियां नवाज शरीफ का शहर है, वज़ीर आज़म का शहर है, वज़ीर आला का शहर है, स्पीकर कौमी असम्बली का शहर है, वज़ीर खजाना का शहर है, वज़ीर रेलवे का शहर है। तो जब हम लाहौर के बारे में इस तरह की बात करें कि मैच करें या ना करें, तो हम फिर मैसेज क्या दे रहे हैं अपने मुल्क को, दुनिया को? पहली बात तो जी, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, ये हम सब लोग कहते हैं, और जो कल्चरली जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और इंटेंस शहर है और हम सबको हम पसंद है, हम सबको एक हमारी इमरान खान का भी वही शहर है और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बहुत ही नुमाया शहर है और वहाँ एक हिस्टोरिक पूरा एक ट्रेंड है, एक हिस्ट्री है, कल्चर है हमारा, पाकिस्तान का दिल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हालिया एक ट्रेंड आया है, लेकिन उसके बावजूद जो फैसला है कि PSL लाहौर में ही होगा, उसके ऊपर जो अब एक फर्दर ड्यू डिलिजेंस हो रही है, क्योंकि ये मसला सिक्योरिटी का है, लोगों की सिक्योरिटी का मसला इसके साथ जुड़ा है। और आज भी जब ये डिस्कशन हो रही थी तो पूरे सिक्योरिटी प्लान्स को डिस्कस किया गया कि किस तरह सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाएगी कि जो PSL का फैसला लाहौर में होने का है, उसको किस तरह और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। दहशत गर्दी की भी हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वफाक है तो वफाकी हुकूमत लीड करती है, बट ये एक इम्प्रेशन है सियासी जमातों में भी जो अपोजिशन में है और जो सूबाई हुकूमतें हैं जहां आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, उनमें ये तासर है कि वफाक साथ नहीं लेके चल रहा। वफाक ना सूबों को सुन रहा है, ना अपोजिशन पार्टीज को सुन रहा है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगी। जो ये बातें कर रहा है वो इंटेंशनली इसलिए बात कर रहा है कि वो डिस्पेल करना चाहता है इस इमेज को कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। और वो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 35 से 40 साल डिफरेंट अदवार में, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 2013 में ही पाकिस्तान के अंदर काउंटर नैरेटिव, पाकिस्तान की पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान को पहला
काउंटर नैरेटिव पिछले अदवार में एक कागज़ ही बना देते कि जी ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस करके हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग लड़नी है। उसके बाद जिस तरह ही 2013 में हमारी मौजूदा हुकूमत ने अपने तमाम ऑफिसेज संभाले, उसी वक्त आपने देखा कि सितंबर 2013 के अंदर कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। उसी वक्त आपने देखा कि ज़रबे अज़ के ऊपर एक इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ज़रबे अज़्ब स्टार्ट हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, और उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान जो पोस्ट पेशावर सानिया के बाद जो एक हुआ, और उसके अंदर जो नकाद हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इट्स अ क्विक फिक्स, वो एक नैरेटिव है। और नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए इसी दौर में नैरेटिव भी बिल्ड हुआ, पॉलिसीज़ भी बनी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई। काउंटर टेररिज्म फोर्स 35 साल से मसला है, दहशत गर्दी की जो दीमक मुल्क पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है, वो 35-40 साल हो गए इस बात को। तो ऐसे क्यों ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जो काउंटर टेररिज्म फोर्स हो, पुलिस की कैपेसिटी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की कैपेसिटी को बिल्ड करना हो, जो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का कंप्लीट डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस हो। नेक्टा तो पहले भी था ना, 2012-11 में नेक्टा बनी। नेक्टा की तमाम डायलॉग और नेक्टा की तमाम पैराडाइम की डिस्कशन 2013 के बाद क्यों होती है? जब सूबे ये बात करते हैं या अपोजिशन की जमातें बात करती हैं, वो एक आइडियोलॉजिकल फाइट की बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सोच को बदलना है, दिल जीतने हैं, दिमाग जीतने हैं। तो वो जो काउंटर नैरेटिव जिसकी आप बात कर रही हैं, अपोजिशन की जमातें एग्जैक्टली यही पॉइंट बताती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में जो पॉइंट्स इस सोच को बदलने से मुतल्लिका थे, उन पे कोई पेशरफ्त नहीं। देखें, पहले ये नहीं होता। माइंडसेट्स को बदलना जो होता है वो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। पहले सोच का खात्मा होता है और उसके बाद जो है माइंडसेट्स की तब्दीली की बात होती है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले होना जो दहशतगर्दी के जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के एक पूरे आपने देखा 35-40 साल तकरीबन 55 से 60 हज़ार लोग शहीद हुए, मासूम शहरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान के लोग। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक पहले एक फाउंडेशन बनती है। और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जितने नकात थे जो फेडरल गवर्नमेंट ने करने थे वो 20-30% है। उसके बाद तमाम चीज़ें, और जो मैं बात करने लगी हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मैं जिम्मेदारी को प्रोविंशियल उसकी तरह, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व हुआ तो कैपेसिटी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, वो 18th अमेंडमेंट के बाद ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं बनाए गए। और टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों में, बिकॉज एक ट्रांजिशन होती है, जब डेवोल्यूशन होती है, तो वो उस चीज़ को बिल्ड करने में ये 4-5 साल लगे कि कैपेसिटीज़ एट द प्रोविंशियल लेवल क्या हैं। और वंस वो जब वो फॉर्म हुई, और अब जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब 2013 में जो एनुअली दहशतगर्दी के वाकयात थे वो 2450 और 55 के दरमियान थे। मैं एक चीज़ ख़त्म कर लूँ, और अगर आज आप वो डेटा देखें तो सालाना जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो 160 पे हैं, 160, 84% दहशतगर्दी के अंदर कमी कैसे आ गई? कोई ये सवाल तो करे ना, वो क्यों हर रोज़ दहशतगर्दी का वाक़या होते थे? खबर ये होती थी कि कब नहीं हुआ वाक़या। बट जब सूबों की मैं चूँकि बात कर रहा हूँ, सूबे जब ये बात करते हैं, मसलन मौला बख्श चांडियो साहब साबिक वजीर कानून हैं, मुशीर इतलात भी रहे हैं, बात तो उनकी दुरुस्त है कि अगर सिंध में आए थे तो 7 शरीफ आ जाती क़यादत आपकी, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता? 7 शरीफ क़यादत गई भी थी, सब लोग वहाँ थे जी, वजीर दाखिला वहाँ का चक्कर भी लगा कर आए। आज ही बल्कि वही मौला बख्श चांडियो साहब, सरदार मौला बख्श चांडियो साहब ने इसी इशू पे कहा, और बड़ी एक सख्त सी उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये रद्दुल फसाद की बजाय रद्दुल निसार हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे ब्रेक लेने, मैं नुक्ता आप पे छोड़ता हूँ। नाजरीन, सरदार मौला बख्श चांडियो साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू प्रोग्राम में आज हमारी रूबरू हैं वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा। हम बात कर रहे हैं, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत कम अज़ कम इस मसले पे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलकर तो चलें। मैंने आप पे सवाल छोड़ा था कि ज़ाहिर है चौधरी निसार साहब ने कल पूरे मुल्क के एडिटर्स बुलाए, मीडिया मालकान आए, यूनियंस के लोग आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे बात की। आज सरदार मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि रद्दुल फसाद की बजाय रद्दुल निसार हो जाता तो कम अज कम दहशतगर्दी खत्म हो जाती। क्या कहेंगी आप? बड़ी हार्श बात है ये। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगी कि चांडियो साहब बड़े भी हैं और अब बुजुर्ग भी हैं,
تو ان کو چاہیے پہلے اس طرح کی کسی قسم کا کامنٹ دیتے وقت یہ سوچیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے چودھری نثار کے بارے میں یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ کیٹیگورکلی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بہتری جو ہوئی ہے 3-3.5-4 سال یہ نہ ہو, کیونکہ اگر یہ سارا کریڈٹ دہشت گردی کے خاتمے کا بھی چلا گیا موجودہ حکومت کو تو پھر تو کوئی ان کے لیے چانس نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت اگر کوئی بھی صوبائی حکومت یا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی دہشت گردی کے اوپر اگر سیاست کرنا چاہتی ہے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. تو کون دہشت گردی پہ سیاست کر رہا ہے؟ میں پہلے ابھی جو آپ نے ایک بیان کا ذکر کیا وہ ایک سیاسی بیان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بات کہہ دوں کہ بہت بہتری آئی ہے صوبوں میں, بہت بہتری آئی ہے. پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اب واقعہ ہوتا ہے 3 سے 5 منٹ کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم فورس پہنچ جاتی ہے, فورینزکس پہنچ جاتی ہیں, ایکسپلوسیو امپرووائزڈ ڈیوائسز کو ختم کرنے والی فورسز پہنچ جاتی ہیں, اور اتنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے, یہ پہلے نہیں تھا. یہ تمام فورسز امپلیمنٹ کر کے فریم ورک بنا کے آج حرکت میں ہیں, آج امپلیمنٹیشن کے اندر ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں, اور یہ تمام صوبوں کے اندر ہیں, اور تمام صوبوں کی جو ایک ٹیدنگ پرابلمز چیلنجز تھے ان سے آگے آ کر وہ تمام چیزیں سالو ہوئیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. بٹ جو اعتراض کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اپوزیشن میں رہ کے جو اگر کوئی ویکنیسز ہیں تو ان کا تو کام ہے تنقید کرنا. مثلا یہ اپوزیشن کی جماعتیں مور اور لیس سب کہتی ہیں کہ جی حکومت اس آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ, اس سوچ کو بدلنے پہ وہ اتنی آگے نہیں جا رہی. کبھی تو وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی جھپیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں ان لوگوں سے, کبھی ہاتھ ملائے جاتے ہیں, ان کو پولیٹیکل سپورٹ دی جاتی ہے, الیکشن کے وقت ان کو باقاعدہ سپورٹ فراہم کی جائے. یہ پولیٹیکل اس میں آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ پہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ اس میں جی سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت پاکستان سے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہے, جس کی ہم بہت قیمت ادا کر چکے ہیں, اس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. آپ نے جو بات کی آئیڈیالوجیکل فرنٹس میں, یہ واحد حکومت ہے جو صرف آئیڈیالوجیکل فرنٹس کے اوپر بھی سوچ رہی ہے. یہ صرف آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں میں اسی بات پر آ رہی ہوں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف آپریشن نہیں کر رہی, بلکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہماری سول سوسائٹی ہے, جو ہمارا ایک لٹریچر ہے, جو ہماری پروڈکشنز, فلمز, ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا, تاکہ آلٹرنیٹیو ملے سوسائٹی کو آن اے سافٹر امیج. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو پاکستان میں پہلی دفعہ پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ کی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے, جو پاکستان میں پہلے بنی تھی 80s کے دور میں تھی, اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی, امپلیمنٹیشن میں نہیں گئی. تو اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کے اندر جو ہماری آرٹسٹ کمیونٹی ہے, ہمارے پوئٹس ہیں, ہمارے پرفارمرز ہیں, ہماری ویژول پرفارمرز ہیں, ان سب کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا جائے. کیونکہ پاکستان کے جو اصل ہیروز ہیں وہ یہ آرٹسٹ کمیونٹی ہے, اور اسی کو گلوریفائی کر کے ہم نے یہ وار فوٹنگ کے اوپر آئیڈیالوجیکل فرنٹس کی جو جنگ ہے اس کو جیتنا ہے. اور اس بجٹ میں انشاءاللہ جو پالیسی موجودہ حکومت دے گی کہ کس طرح اس سیکٹر کو, یعنی جو براڈ یہ کاسٹنگ پالیسی اس بجٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ آ جائے گی, اور کس طرح, اور یہ پالیسی ایسی ہے, یہ نیریٹو بنانے کی پالیسی جی بالکل نیریٹو بنانے کی پالیسی ہے تھرو کمیونیکیشن ٹولز. اور ان کمیونیکیشن ٹولز کے اندر پوری سیکٹر جو ہے پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ کا, اس کو انسینٹیوائز کرنے کی یہ پالیسی ہے, جو وزیر اعظم کی قیادت کے اندر کمپلیٹ ڈرافٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد ابھی اسٹیک ہولڈر کانسلٹیشنز میں مارچ کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ کر رہی ہوں, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. یہ فرمائیے, اب فوجی عدالتیں بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہیں کہ ملک میں اتحاد ہوگا, یونٹی ہوگی تو دہشت گردی کے خلاف ہم لڑیں گے. فوجی عدالتوں کی بحالی میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کی, حکومت ایڈریس کیوں نہیں کر رہی ان ریزرویشن؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ پرسیپشن ہے کہ حکومت ایڈریس نہیں کر رہی. میرے خیال میں اپوزیشن پارٹیز کو تھوڑا سا رسپانسبلی یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. پاکستان ایک بہت ہی ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں ایک ڈیٹرنس کی ضرورت ہے, اور ہم نے کافی زیادہ فاصلہ جو ہے سفر وہ طے کر لی ہے. اس وقت موجودہ حالات کے اندر فوجی عدالتوں کی بہت ضرورت ہے ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے, اور جو ایک امپیکٹ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں اسی کو آگے, بیکاز پہلے وہ امپیکٹ آیا, اس کے بعد ٹرانزیشن تھی اور امپلیمنٹیشن ہے, اور اسی کے ساتھ چل. لیکن اس کے ساتھ جو ضرورت ہے وہ ہے ہمارے جوڈیشل ریفارم کی, اور جس کے اوپر پرائم منسٹر جو ایک پورا ایک جو مسودہ ہے وہ ہم نے دیکھا پچھلے جب حکومت آئی تھی 2013 میں, لیکن اس کے بعد یہ ہم نے ضرب عضب کی اور کراچی آپریشن کی ایک وہ شروع کر دیے پروگرامز, اور اس کے ساتھ ساتھ جب فوجی عدالتوں کی امینڈمنٹ ہوئی تھی تو وہ آئیں, اور اس کے پھر
جو زیادہ فوکس رہا وہ فوجی عدالتوں پہ اور دہشت گردی کے خاتمے اور ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر رہا، جو امپلیمنٹیشن نیشنل ایکشن پلان جو میں نے پہلے کہا پوسٹ پشاور ہو گیا، لیکن اب جو فوکس ہے وہ کمپلیٹلی اس چیز کے اوپر ہے کہ کس طرح جسٹس کو ریفارم جو ضرورت ہے پاکستان کی، یہ بھی اسی بجٹ میں آ جائے گا ریفارم؟ میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا، لیکن 2018 سے ریفارمز ہم سارے اونلی ریزرویشن اور ریزرویشن دی ساری اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن ریزرویشن مثلا عمران خان صاحب کا میں نے کل انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تحفظ رکھتے ہیں کہ یہ حکومت ان فوجی عدالتوں کے سامنے کہیں سیاسی لوگوں کے مقدمات نہ بھیجے، سیاسی لیڈروں کے مقدمات نہ بھیجے۔ عمران خان صاحب نے تو ایسی میرے خیال میں کام کیے ہیں کہ تاکہ ان کو ڈر لگنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی پارلیمنٹ کے اوپر دہشت گردی کر سکتا ہے، جو آدمی پی ٹی وی کے اوپر جن کی پارٹی دہشت گردی کر سکتی ہے، کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کر سکتی ہے، ان کو شاید ڈر لگے، لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ فوجی عدالتیں صرف ڈر نہیں لگ رہا، ڈر نہیں لگ رہا، سوچ آ رہی نا، سوچ آ رہی ہے، نہیں ڈر نہیں لگ رہا، سنیں نا، ڈر نہیں لگ رہا۔ ابھی پرسوں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں، دہشت گردی کے مقدمات تو قائم ہیں، پھر ان پہ تو ان سے پوچھیں کیوں ہیں، یہ تو بہتر وہ جواب کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتی، وہ پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ان پہ قائم ہیں، اسی چیز سے تو وہ ڈر رہے ہیں۔ پوچھیں نا مقدمات کس کے چیز کے ہیں، دہشت گردی کے اندر کس چیز کے مقدمات، ان سے سوال کریں۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی میں مقدمات، کون سے مقدمات ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے اگر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ دہشت گردی کے کون سے مقدمات ہیں۔ حکومت یہ تحفظات دور کرے گی یا نہیں؟ کس چیز کے؟ یہی جو میں آپ کے سامنے ہم عمران خان صاحب کو ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر سمجھتے تھے۔ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس چیز کی عکاسی کرے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جہاں ان کی حکومت ہے KPK میں کچھ ڈیلیور کر سکے، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ اپنے مقصد کے پیچھے جو انہوں نے 3.5 سال وقت ضائع کیا، میرے خیال میں آج وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہی اپوزیشن تھی، لیٹس بی ریئلسٹک، یہی اپوزیشن تھی 2 سال پہلے دسمبر میں وزیر اعظم صاحب نے APC بلائی، یہ سارے لوگ گئے تھے، PTI بھی گئی تھی، پیپلز پارٹی بھی گئی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا سینیٹر چودھری اعتزاز احسن تو دوسروں کو کنونس کر رہے تھے کہ بھائی آپ ہاں کریں۔ اب جب وہ گریزاں ہیں، کچھ تو وجوہات حکومت سمجھے نا کہ کیوں گریزاں ہیں۔ دیکھیں، اس میں جو آپ نے بات شروع کی نا دہشت گردی کی، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اگر موجودہ حکومت اور صوبائی حکومتیں جو انٹرونشنز صوبائی لیول کے اوپر چاہیے وہ ان کو دینا ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے یہ وار لڑنی ہے تو ہم نے اکٹھی لڑنی، اور اس کی سکسیس یہی رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اکٹھی 3.5 سال دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو چھوٹی موٹی بیانات ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں اپوزیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسے ایونٹ کی وہ ہوئی ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں، اور جو ہمارا ریزولو ہے دہشت گردی کے خلاف وہ سب پوری قوم کا ایک ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک اور چیز ہے، میں یقیناً آپ کی توجہ چاہ رہا تھا اس حوالے سے، اور میں یہ سوال بنا کے آیا تھا کہ مختلف حصوں میں یہ امپریشن ابھر رہا ہے پٹھانوں کے بارے میں کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں سیلیکٹیولی پٹھانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے خدشات بیس لیس نہیں ہیں۔ مثلا لاہور کی ایک مارکیٹ میں ایک نوٹس آویزاں ہوا کہ جو پٹھان تاجر ہیں صرف وہی جا کے رجسٹریشن کروائیں۔ منڈی بہاؤدین کے پولیس ترجمان نے ایک نوٹس جاری کیا کہ فلاں فلاں شکل و شباہت کے ایسے پروفیشن میں لڑکے اگر پھر رہے ہوں تو آپ ان کی اطلاع دیں۔ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ آپ چیف سپوکس پرسن آف دس گورنمنٹ، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو ضرور کچھ کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو۔ میں نہیں سمجھتا یقیناً کہ میاں صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی کوئی سوچ خدا نخواستہ ایسی ہے، یا چیف منسٹر صاحب کی ایسی ہے، یا آپ کی ایسی ہے، میں نہیں سمجھتا کسی کی ایسی سوچ ہے، بٹ ایک غلط تاثر جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس بات کا اس طرح بات کرنا بھی کہ یہ کسی خدا نخواستہ کسی قومیت یا کسی بھی قسم کے جو ایتھنیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے خود کہا ہوا ہے کہ دسمبر 2017 میں افغانیز نے اپنے ملک واپس جانا ہے، ایک پالیسی ڈیفائنڈ ہے، اور جو آپ شاید میں بتانا چاہوں گی آپ کے ذریعے کہ ایک نیشنل ایلین ریگولیٹری اتھارٹی تھی جو کام کر رہی تھی، جس کو ہم نے اب ضم کر دیا ہے، نارا کو ہم نے کر دیا نادرا کے ساتھ، اور ایک پورے ملک کے اندر ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے،
اور اس رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر کیونکہ ایک رد الفساد ایک آپریشن سٹارٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر، اسی طرح سندھ کے اندر بھی ہو رہا تھا. اور اس میں آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ پچھلے 3.5 سال کے اندر جو سب سے زیادہ شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں جس کی ابھی یہ ویریفیکیشن کا یہ حصہ بھی ہے، وہ پنجاب سے ہیں، اس کے بعد وہ سندھ سے ہیں، پھر وہ کے پی کے سے ہیں. اور اس کا جو ایک ڈیٹا ہے وہ بھی میرے پاس ہینڈی نہیں ہے، لیکن اس کا جو سپریڈ ہے وہ ایسے. اس لیے بالکل اس قسم کا کوئی تاثر نہ دیا جائے. اور اس سے کیا ہوگا، اس سے انٹرنلی ہم لوگ ویک ہوں گے. اور جو تیسری دفعہ ملک کا وزیر اعظم ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بات کتنی سینسٹیو ہے. اس کے لیے ہر صوبے کے لوگ، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، گلگت بلتستان سے ہو یا اے جے کے ہو سے، وہ پاکستانی ہے اور وزیر اعظم کے دل کے قریب ہے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے پیناما کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، حکومت بھی انتظار کر رہی ہے، پٹیشنرز بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ملک کی پوری عوام جو 126 دن تک اس ہیئرنگ کو سنتی اور دیکھتی رہی، ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہماری روبرو ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ. بہت ساری ہیئرنگز چلیں، پیناما کا فیصلہ محفوظ ہے، اور عدالت کی آبزرویشن تو یہ بھی تھی کہ 99.9% جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پھینکنے پڑیں گے. اس میں آپ کے بھی تھے، پٹیشنرز کے بھی تھے. کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے 4 باتوں پہ یہ کیس تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی، ٹیکس چوری ہوئی، ایسٹ چھپائے گئے، مریم نواز کو بینیفیشری بنا کے پرائم منسٹر کا نام پیناما لیکس کے ساتھ جوڑا گیا. تو وہ 4 پٹیشنز تو فارغ ہو چکی ہیں، اور جو فیصلہ ہے بینیفیشری والی بھی فارغ ہو. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام چیزیں اب 1980 میں اگر میرے دادا کوئی کام کرتے تھے تو مسنگ ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، ڈاکیومنٹس اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر مجھ سے میرے دادا کا یا آپ سے آپ کے دادا کا جو بزنس تھا اس کے بارے میں پیپرز مانگے جائیں تو ہم نہیں دے سکتے نا. اور قانون نے وقت یہ کہتا ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ سے اور میرے سے بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس کا ریکارڈ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ خود سپریم کورٹ کو لکھا کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں. وہ خود یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں لے کر گئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے پرائم منسٹر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اوپر کبھی بھی اگر کسی چیز کا الزام نہیں لگا تو وہ کرپشن کا نہیں لگا. اور کسی قسم کی جو پہلے پٹیشنر لے کے اپنا ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر گیا اور وہ ایسا کبھی نہیں لگا. اب جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا کہ جو سوال انہوں نے 4-5 پٹیشنز تھیں اس کے اوپر ہم لوگوں نے کاغذات اور دستاویز جمع کرائے، اور جو دستاویز تھے وہ ان 4 چیزوں کے ساتھ لنکڈ تھے. اس کے بعد جو عمران خان صاحب تھے، جو پٹیشنر تھے، جو چیزیں وہ انہوں نے سوال اٹھائے، جو ہم نے کیے، جب ہم نے دستاویز جمع کرائے، اس کا ایک بھی کاؤنٹر ایویڈنس، ایک کاغذ، آدھا پیراگراف، 2 لائنیں بھی انہوں نے کاؤنٹر اور چیلنج نہیں کی. وہ اب مسئلہ کہاں لے آئے ہیں، میں آ رہی ہوں اس بات پہ. مسئلہ وہ لے آئے ہیں کہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی اس میں تضاد تھا. بات شروع ہوتی ہے منی لانڈرنگ سے، ٹیکس چوری سے، پیناما لیک سے. ہو یہ رہا ہے، دیکھیں کورٹ فیصلہ کرے گی پاکستان کے لاء کے مطابق. جوڈیشری پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ہے، کہہ دیا انہوں نے. اور بالکل انہوں نے آخری دن یہ کہا کہ اگر 20 کروڑ عوام بھی اگر ناراض ہو، یہ ایک جج صاحب عظمت سعید صاحب کا بیان تھا کہ اگر 20 کروڑ عوام بھی ناراض ہو، فیصلہ قانون کے مطابق آئے گا اور کسی کی وشفل تھنکنگ پہ نہیں آ سکتا. یہ بتائیے، یہ چونکہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، ظاہر ہے آپ کی بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، یعنی قومی اسمبلی میں ہیوی مینڈیٹ ہے، میجورٹی ہے، عدالت کے فیصلے کا کوئی علم نہیں ہے. آپ ہوپ فل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہوپ فل، بٹ ان کیس میں پھر کہوں گا، ان کیس اگر ایڈورس فیصلہ آتا ہے، وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو کوئی اسٹریٹجی تو بنائی ہوگی حکومت نے. ایسے تو خلا میں چیزوں کو، جس بندے نے جو تیسری دفعہ پاکستان کی عوام جس بندے کو وزیر اعظم منتخب کرے، جس بندے نے اپنے 3 ٹینیورز، چاہے وہ سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 3.5 سال کا ہو، اگر پاکستان کے لوگوں کی صرف خدمت کی ہو، اور وہ وزیر اعظم جس کے اوپر پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسے حملے ہوئے ہوں، اس کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا. ان کیس میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں ایک جیسے ہم چیزوں کو ہائپوتھیٹیکل وے میں دیکھتے تو ہیں نا، آپ کی پارٹی میں کوئی ایسی مشاورت نہیں ہے کہ بھائی کیا کریں گے، پوسٹ پیناما ورڈکٹ میں ہوگا کیا؟ پاکستان کے وزیر اعظم آپ کے اور میرے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. اگین میں کہتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ وہی ہو. ایسا ہم تو جرنلسٹ ہیں، میڈیا ہیں،
ہماری طرف سے عدالت جو بھی فیصلہ کرے، بٹ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ کوئی ایسی کنسلٹیشن، مشاورت، کچھ ایسا پروسیس نہیں ہو رہا کسی بھی طرح کا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ میرے لیے حیران کن ہے کہ آپ ایڈورس فیصلے کو سوچ بھی رہے ہیں۔ نہیں، اگر میں کہوں، چلیں میں دوسری اس پہ آ جاتا ہوں، فیصلہ آ جاتا ہے، میاں صاحب کے حق میں آ جاتا ہے، بٹ اداروں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن رہیں بڑی اسٹرانگ رہیں۔ آپ کو معلوم ہے چیئرمین نیب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، چیئرمین ایف بی آر کے بارے میں کیا کہا، یہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ دیکھیں، اداروں، آپ نے سوال اور کیا تھا اداروں کی، نہیں اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں اس کا جواب دے رہی ہوں، اداروں کی، میں نے سمجھ لیا آپ کی ہائیپوتھیسس یہ رکھا ہے کہ میاں صاحب کو کچھ نہیں ہوتا۔ اداروں کی انفیشنسی اور اداروں کے جو کامنٹس ہیں جو دیے آنریبل ججز نے، وہ امپیکٹ نہیں کر سکتے وزیر اعظم کے اوپر۔ بٹ اداروں کا کیا کریں گے؟ اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ جو اگر کامنٹس ایسے آئے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے، ان کو کام کرنا چاہیے۔ مثلاً کامنٹس یہ آتے ہیں، دیکھیں فیصلہ، کامنٹس یہ آئیں کہ سربراہان کام نہیں کر رہے۔ سربراہان کا، چیئرمین نیب کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس کے ذریعے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، اور خود چودھری نثار علی خان صاحب نے پٹیشن دی تھی۔ آپ چونکہ انٹیریئر کی پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں، اس لیے میں تھوڑا انٹیریئر کے آپ کے ایکسپوئر کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ چودھری نثار علی خان نے پٹیشن دی تھی کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئی، وہ چیئرمین صاحب ہٹ گئے تھے۔ یہ تو فل کنسلٹیشن سے ہے۔ باقی جو سربراہان ہیں وہ تو ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے لگتے ہیں، ایس سی سی پی کے ہیں، بینکس کے ہیں، ایف بی آر کے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیناما کو لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں ایک سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور پرائم منسٹر کی جو پہلی انہوں نے تقریر بھی کی تھی، عمران خان صاحب نے وہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی تھی، اور وہ پیچھے وہ شروع ہوئے میں دھرنے سے، کیونکہ مقصد ان کا یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو۔ لیکن ڈسکوالیفیکیشن کا جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا، باقی جو آبزرویشنز ہیں کورٹ کی اگر اداروں کے اوپر آتی ہیں اور آنریبل ججز نے ایک ایسی کامنٹس وہ دی ہیں، تو بالکل اداروں کو ان کے وزڈم کے مطابق، جو سپریم کورٹ کا ایک وزڈم آ رہا ہے اور آبزرویشنز آ رہی ہیں، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ یہ ڈان لیکس کا معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ خود چودھری نثار علی خان صاحب نے بار بار کہا کہ اگلے 4 دنوں میں آ جائے گی، 5 دنوں میں آ جائے گی، اب تک نہیں آئی، کب آ رہی ہے؟ دیکھیں ڈان لیکس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، نیشنل سیکیورٹی کی بات تھی جو شروع ہوئی، اور اس کو بڑا کیئرفلی دیکھا گیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو انڈیپینڈنٹ کیا، اس کے ساتھ بالکل کسی قسم کی اس کا امپیکٹ نہیں رکھا، اس کو لنک نہیں کیا اپنی وزارت کے ساتھ بھی یا گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اس نے ایک الگ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کیا، اور جو بھی فیصلہ ہے وہ جلد آئے گا۔ کتنا جلد؟ رپورٹ کمپائل ہو گئی ہے اور بہت جلد آئے گا۔ رپورٹ کمپائل ہو گئی ہے۔ جب آپ بہت جلد کہتی ہیں، وہ کتنا جلد؟ کوئی تھوڑا سا 1 دن، 2 دن، 3 دن؟ کیونکہ میں اس میں انوالوڈ نہیں ہوں، نہ میں اس کمیٹی کی ممبر ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں کہ فیصلہ کس وقت آئے گا، لیکن جلدی آئے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے؟ آئی ڈونٹ نو جی، میں اس کا پارٹ نہیں ہوں۔ رپورٹ کمپائل ہو گئی ہے، اتنا آپ جانتی ہیں۔ بہت شکریہ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ۔ ناظرین، آج ہمارے روبرو تھیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ۔ پیناما کے حوالے سے تو وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آئی ہیں، البتہ ڈان لیکس کے حوالے سے انہوں نے یہ ہمیں کم از کم بریکنگ سٹوری دے دی ہے کہ رپورٹ مرتب ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔